Turgut Bey'im! Turgut! Ana! Turgut! السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں بے بولاد ارطغرل سردار کے پاس آ کر کہتا ہے، یہ تمہارا خاتمہ ہے ارطغرل، یہ بلا تم خود اپنے اوپر لائے ہو جو تمہارے خاندان کو تباہ کر دے گی۔ رک جاؤ الباستی۔ اس کے بعد تاریک بھوکا اپنے ایک آدمی کے پاس آ کر کہتا ہے، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے ارطغرل اور ترم تائی زندہ چاہیے؟ یہ کہہ کر وہ اس کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل سردار کے پاس آ کر کہتا ہے، تم نے ہلاکو خان کی قدرت کو کم سمجھا ارطغرل، تم نے سوچا کہ النجک کو مار کر تم خود بچ جاؤ گے۔ ارطغرل سردار کہتے ہیں، ابھی میں نے اپنے آخری الفاظ نہیں بولے آریک بھوکا۔ آریک بھوکا کہتا ہے، میں کسی دن خوشی سے تمہارے الفاظ سنوں گا۔ پھر ارطغرل سردار بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بے بولاد کہتا ہے، ارطغرل کبھی اپنی زبان نہیں کھولے گا، ہمیں اسے یہی مار دینا چاہیے ورنہ یہ ہمارے لیے مصیبت پیدا کرے گا۔ آریک بھوکا کہتا ہے، تم نے کہا تھا کہ ارطغرل اکیلا نہیں ہے، موت کا مطلب یہ فتح ہے، ہم ارطغرل کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف امروال قبیلے میں البلگے بے بولاد کی ساری چیزیں اوتاق سے ہٹا رہی تھی۔ دوسری جانب گندوکتو اور بمسی کا قافلہ لڑائی والی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ گندوز اپنے بابا کی تلوار اور خنجر دیکھ لیتا ہے اور گندوکتو کو بتاتا ہے۔ گندوکتو کہتا ہے، سپاہیوں ہر طرف ارطغرل کی لاش تلاش کرو۔ بمسی کہتا ہے، میرا بھائی ترگت کہاں ہے؟ اتنے میں اس کی نظر ترگت پر پڑ جاتی ہے۔
बमसी चेक करके कहता है तुर्गुत जिंदा है। तुर्गुत आंखें खोल देता है। गुंदोक्तो पूछता है किसने किया ये तुर्गुत। तुर्गुत रुक रुक कर बताता है बेबोलात और आरिक बुका ने। फिर गुंदोक्तो पूछता है अर्तुरुल कहाँ है। तुर्गुत कहता है वो उन्हें साथ ले गए हैं। बरके खान के जासूस की तलाशी लें और उसकी जेब चेक करें। गुंदोक्तो सिपाहियों को हुक्म देता है। गमसी कहता है तुम ठीक हो जाओगे भाई। दूसरी तरफ काई कबीले में हाइमा खानम कह रही थी अब वक्त आ गया है कि हम एक अजीम शादी का एहतिमाम करें और खुशियां मनाएं। दूसरी तरफ तुर्गुत को कबीले ले जाने की तैयारी हो रही थी। बमसी आरिक बुका के बारे में पूछता है। गुंदोक्तो कहता है वो अनातोलिया में हलागू खान का सबसे बड़ा जासूस है। इसके बाद एक सिपाही को जासूस की जेब से मकतूब मिलते हैं और वो गुंदोक्तो को दे देता है। इसके बाद सिपाही तुर्गुत को उठाकर चल पड़ते हैं। इसके बाद गार में अर्तुरुल सरदार को पहुंचा दिया गया था। फिर बेबोलात और आरिक बुका पास बैठ जाते हैं। बेबोलात कहता है अर्तुरुल एक सख्त जान आदमी है, ये जहन में रखना। आरिक बुका कहता है क्या तुम भूल गए हो अलबास्ती, मैंने ऐसे कितनों की जबान खुलवाई है। दूसरी जानिब गुंदोक्तो का काफिला अर्तुरुल सरदार की तलाश में था मगर उन्हें कोई निशान नहीं मिल रहा था। इसी दौरान गार में अर्तुरुल सरदार होश में आ चुके थे और उनकी बातें सुन रहे थे। फिर अर्तुरुल सरदार हल्की सी आवाज निकालते हैं। ये देखकर वो खड़े हो जाते हैं। अर्तुरुल सरदार हंसने लगते हैं और कहते हैं लगता है हलागू खान को तुम्हारी जान प्यारी नहीं है। फिर अर्तुरुल सरदार बेबोलात को कहते हैं तो तुमने अपना पट्टा पकड़ने वाला एक और मालिक ढूंढ लिया है अलबास्ती। दूसरी जानिब काई कबीले का मंजर सामने आता है। सब लोग रोज के कामों में मसरूफ थे। इतने में ढोल बजता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। काई कबीले के सिपाही तुर्गुत को जख्मी हालत में लेकर आते हैं। तुर्गुत को देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। इतने में आर्तुक भाई भी आ जाते हैं। हाइमा खानम उन्हें बताती है कि तुर्गुत शदीद जख्मी है। आर्तुक भाई कहते हैं इन्हें शिफा खेमे में ले जाए। इसके बाद सिपाही तुर्गुत को अंदर ले जाते हैं। इसके बाद हाइमा खानम मलिक शाह से पूछती है किसने किया ये सब। मलिक शाह कहता है एक लड़ाई हुई थी वालिदा, हमारे बहुत से सिपाही शहीद हो गए हैं। मार्गिन और दुमरुल भी शहीद हो गए हैं। ये सुनकर हाइमा खानम और सब बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर हाइमा खानम पूछती है अर्तुरुल कहाँ है। मलिक शाह कहता है वो पकड़े गए हैं वालिदा। गुंदोक्तो भाई और गुंदुस अल्प उन्हें तलाश कर रहे हैं। हाइमा खानम कहती है अपना सर मत झुकाओ मलिक शाह, हम सर झुकाते नहीं बल्कि सर उतारते हैं। ये सब किसने किया। मलिक शाह कहता है बेबोलात ने। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। उस वक्त आपकी उम्र 13 साल थी। तख्तनशीन होने के 4 साल बाद आपने मस्जिद अक्सा की तमीर का काम शुरू करा दिया और ये काम जिन्नात से लिया। अल्लाह ताला ने आपको नबूवत के साथ सल्तनत भी दी थी और सल्तनत भी ऐसी कि आज तक वैसी सल्तनत किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई और ना इंशाअल्लाह क़यामत तक नसीब होगी। नबूवत और सल्तनत के साथ अल्लाह ताला ने आपको और भी खसूसियात से नवाजा था। आप जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। जानवर आपके फरमाबरदार थे। जो खिदमत चाहते आप उनसे ले लेते थे। इसी तरह हवाओं पर भी आपको इख्तियार दिया गया था। हवा आपको उड़ाकर यमन से शाम और शाम से यमन ले आया करती थी। 1 महीने का सफर आधे दिन में तय कर लिया करते थे। इस तरह अल्लाह ताला ने जिन्नात को आपके ताबे कर दिया था। बड़े से बड़ा जिन आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी की जुर्रत नहीं कर सकता था। आप उन जिन्नात से बड़े काम लेते थे। मसलन समुंदर की तह में गोता लगवाकर उसमें से कीमती मोती निकलवा लेते थे। उनसे बड़े बड़े महलात और किले तमीर करवा लेते थे। इबादत गाहें तमीर करा लेते थे। बैतुल मुकद्दस की तमीर भी आपने जिन्नात से कराई। कुरान करीम में आपका जिक्र 16 जगह आया है।
آپ کے بچپن کا ایک واقعہ اس طرح ہے کہ دو عورتیں اپنے شیرخوار بچے کو لیے جنگل میں سفر کر رہی تھیں۔ ایک کا بچہ بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، دوسری کا بچ گیا۔ اس پر دونوں عورتیں جھگڑ پڑیں۔ ایک کہتی تھی یہ بچہ اس کا ہے، دوسری کہتی تھی بچہ اس کا ہے۔ اپنا مقدمہ لے کر دونوں عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے دونوں کے بیانات سن کر فیصلہ بڑی کے حق میں دے دیا۔ فیصلہ آپ نے اس لیے دیا کہ بچہ اسی کے قبضے میں تھا۔ چھوٹی عورت کوئی دلیل پیش نہ کر سکی۔ جب دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزریں تو آپ نے بھی مقدمے کی تفصیل پوچھی۔ تفصیل سن کر آپ نے ایک چھری منگائی اور فرمایا اس بچے کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا جائے۔ یہ فیصلہ سن کر بڑی عورت تو خاموش رہی، چھوٹی چلا اٹھی، نہیں نہیں، بچے کے ٹکڑے نہ کریں، میں اپنے بچے سے اس کے حق میں دستبردار ہوتی ہوں۔ چھوٹی کے یہ کہتے ہی آپ جان گئے کہ بچہ دراصل اس کا ہی ہے۔ آپ نے بچہ اسے دے دیا۔ اس واقعے سے آپ کی سمجھ بوجھ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے رب، میرا قصور معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو، اور بے شک تو بڑا ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا فرمائی کہ حوا اور جنات تک آپ کے تابع کر دیے۔ آپ نے اپنے لیے ایک تخت بنوایا تھا، آپ اس پر بیٹھ جاتے، آپ کے ساتھ آپ کے اہل ایمان بیٹھ جاتے، ضرورت کا سامان اس پر رکھ لیا جاتا، پھر وہ تخت ہوائی جہاز کی طرح اڑتا اور جہاں جانے کا حکم اسے دیا جاتا وہ آپ کو وہاں لے جاتا۔ اس تخت پر بے شمار کرسیاں رکھی جاتی تھیں، انسانوں کے ساتھ ان پر ایمان والے جن بھی بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا تھا کہ وہ اس پورے تخت پر اپنے پروں سے سایہ کریں تاکہ دھوپ کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض جنات کو بھی آپ کے تابع کر دیا تھا۔ آپ انہیں حکم دیتے تو وہ سمندر کی تہ سے موتی تک نکال لاتے، آپ کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تیار کرتے اور ان عمارتوں میں پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا جاتا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ عمارتیں کس قدر مضبوط ہوتی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے سلیمان کے لیے ایک پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ تانبے کے چشمے یمن میں تھے، جنات ان سے بڑے برتن بناتے تھے، وہ اتنے بڑے ہوتے تھے کہ پورے لشکر کا کھانا ان میں تیار کیا جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھا دیں، آپ ان کی زبانیں سمجھتے تھے۔ آپ کے لشکر میں انسانوں کے ساتھ جنات اور جانور بھی شامل ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں جا رہے تھے، ایک روایت کے مطابق ملک میں قحط پڑ گیا تھا۔ آپ اپنی فوج کو دعا کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں چونٹیوں کی آبادی تھی۔ قرآن کریم نے اس وادی کو وادی نمل فرمایا ہے۔ آپ کی نظر ایک چونٹی پر پڑی، وہ اپنے اگلے قدم اٹھائے آسمان کی طرف رخ کیے کہہ رہی تھی، اے اللہ، ہم بھی آپ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں اور آپ کے فضل کے محتاج ہیں، ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر۔ چونٹی کی دعا سن کر آپ نے اپنے لشکر سے فرمایا، واپس چلو، ایک چونٹی کی دعا نے ہمارا کام کر دیا، اب تمہاری طلب کے بغیر ہی بارش ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے لشکر کو لے کر چلے تو ایک جنگل سے گزرے، وہاں چونٹیوں کی بستی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر ایک چونٹی بولی، اے چونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں علم بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر ہنس پڑے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چونٹی تک کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں آپ کی دعا کے الفاظ اس طرح آتے ہیں، اے میرے رب،
مجھے اس بات پر قائم رکھیے کہ میں آپ کے ان احسانات کا شکر ادا کرتا رہوں جو آپ نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کرتا رہوں جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور مجھے نیک بندوں میں شامل رکھیے۔ آپ پرندوں سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ ہدہد نام کے پرندے سے کام لیتے تھے کہ جاؤ معلوم کرو زمین کے کس حصے میں پانی ہے، اس سے ہوا کی ڈاک کا بھی کام لیتے تھے۔ اس طرح کسی جگہ ٹھہرنے سے پہلے ہدہد کے ذریعے معلوم کراتے کہ وہاں پانی وغیرہ ہے یا نہیں۔ ایک روز آپ نے کسی ضرورت کے لیے اپنے پرندوں کی فوج کا جائزہ لیا تو ہدہد نظر نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں غائب ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا، یا اگر اس نے کوئی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے ذبح کر دوں گا۔ اب آپ ہدہد کی غیر حاضری پر ناراضی کا اظہار کر رہے تھے کہ اتنے میں ہدہد آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا، میں ایک ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں کہ آپ کو اس کی خبر نہیں۔ اس خبر کا تعلق قبیلہ سبا سے ہے۔ ملک سبا یمن کے علاقے میں تھا۔ اس کا دارالخلافہ کا نام معارب تھا۔ ہدہد نے مزید بتایا، میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے، وہ وہاں کے لوگوں پر حکومت کرتی ہے۔ اس کے پاس ہر قسم کا ساز و سامان ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کے تخت میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہیں۔ اتنی قیمتی تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہوگا۔ سبا کے علاقے میں 2 طرفہ باغات تھے اور ان کا سلسلہ 300 مربع میل تک چلا گیا تھا۔ یہ سارا رقبہ خوشبودار اور طرح طرح کے لذیذ پھلوں سے لدا ہوا تھا۔ ہدہد نے یہ بھی بتایا، اور میں نے اس عورت کو اور اس کی رعایا کو دیکھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوش نظر بنا دیا ہے، انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، اس لیے وہ راہ حق نہیں پاتے، یہاں تک کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکالتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں سن کر فرمایا، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے نام ایک خط لکھا اور ہدہد سے فرمایا، جا میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو اس کے پاس ڈال دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھتا رہ کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ ہدہد لے کر اڑا اور اس ملک میں پہنچا۔ وہ ایک سوراخ میں سے اترا اور داخل ہو کر خط ملکہ کے سینے پر رکھ دیا۔ بلقیس نے خط پڑھا اور اپنے درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، مجھے ایک خط موصول ہوا ہے۔ وہ خط میرے پاس عجیب طریقے سے آیا ہے، اور یہ خط بہت ہی محترم شخصیت شاہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے۔ ملکہ بلقیس شاید آپ کے بارے میں پہلے ہی سن چکی تھی، اس لیے اس نے آپ کے خط کو عزت دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ آپ کے خط میں اسے اس بات کا اشارہ تھا کہ اگر میرے مقابلے میں طاقت کا مظاہرہ کرو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ خیریت چاہتی ہو تو اسلام قبول کر لو اور میرے پاس چلی آؤ۔ ملکہ بلقیس نے خط پڑھ کر اگرچہ جان لیا تھا کہ خط لکھنے والی ہستی کون ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی بادشاہت ہاتھ سے جاتی تھی، اس لیے آپ کے خط سے پریشان بھی ہوئی۔ پھر درباریوں سے بولی، اے اہل دربار، تم اس بارے میں مجھے مشورہ دو کہ میں اس وقت کسی بات کا کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک تم میرے پاس نہ ہو۔ اس کی بات سن کر درباریوں نے کہا، ہم پوری طرح طاقتور ہیں، سخت جنگ کرنے والے ہیں، حکم کا اختیار آپ کے پاس ہے، اب آپ دیکھ لیں ہمیں کیا حکم دینا ہے۔ ان کی بات کے جواب میں بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں تو اسے برباد کر ڈالتے ہیں اور وہاں کے عزت دار باشندوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔ پھر اس نے کہا، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحائف بیچ کر دیکھ لیتے ہیں، شاید اس طرح ہم جنگ سے بچ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین،
اس قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ اپنے خیمے میں موجود عثمان حلیمہ خاتون کا دوپٹہ ہاتھ میں پکڑے انہیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر کوئی مجھے آپ کی کہانیاں سناتا ہے لیکن میں پھر بھی آپ کو دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ اسی دوران سلجان خاتون کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور عثمان کو ایسے حلیمہ خاتون کے دوپٹے کو چومتے ہوئے دیکھ کر رنجیدہ ہو جاتی ہیں۔ سلجان خاتون کے عثمان کو آواز دینے پر وہ تیزی سے دوپٹہ چھپا دیتے ہیں۔ سلجان خاتون پوچھتی ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کوئی مسئلہ ہے؟ عثمان جواب دیتے ہیں نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سلجان خاتون کہتی ہیں کہ میں تم کو جانتی نہ ہوتی تو اس پر یقین کر لیتی، لیکن اگر سردار کا عظیم بیٹا عثمان بالکل اکیلا اس طرح یہاں بیٹھا ہے تو ضرور کوئی مسئلہ ہوگا۔ کالی آنکھوں والے، کالے بالوں والے عثمان، کیا تم اپنی تائی سے کچھ چھپا رہے ہو؟ کیا تم اپنے مسائل مجھ سے بیان نہیں کرنا چاہتے؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ عثمان جواب دیتے ہیں یقیناً مجھے ہے، آپ ہمیشہ ہمارے لیے یہاں موجود ہیں، ہم اور کس پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ سلجان خاتون پوچھتی ہیں پھر مجھے بتاؤ، چلو بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ عثمان جواب دیتے ہیں میری امی جان وہ مسئلہ ہے، ان کا میرے ساتھ نہ ہونا۔ ہر ایک کی ماں ہے، وہ ان کی حفاظت کرتی ہیں، ان کے مسائل میں ان کی مدد کرتی ہیں، لیکن میری ماں یہاں نہیں ہے۔ جب میں لفظ ماں سنتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور میں غمگین ہو جاتا ہوں۔ میری امی رحم دل اور حفصہ خاتون کی طرح پیاری تھی، ہے نا؟ سلجان خاتون جواب دیتی ہیں تمام مائیں ایسی ہوتی ہیں عثمان، تمہیں معلوم ہے کہ ماؤں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے بچے کو سردی لگتی ہے تو ان کے دل جم جاتے ہیں، جب ان کے بچے کو گرمی لگتی ہے تو ان کے دل جل جاتے ہیں۔ تمہاری ماں ایسی تھی۔ عثمان کہتے ہیں لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے، جب کوئی اپنی ماں کو پکارتا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا دل ٹوٹ رہا ہے، اور یہ احساس درد نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے، یہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ میرے اندر ایک آگ جلنے لگتی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ایک دریا بھی کافی نہیں ہوگا، لیکن میں پھر بھی یہ کہہ نہیں سکتا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، مجھے اپنی ماں یاد آتی ہیں۔ سلجان خاتون کہتی ہیں جو قسمت تمہارے لیے لکھی جا چکی ہے وہ مٹائی نہیں جا سکتی۔ عثمان، قسمت نے تمہاری ماں اور میرا بیٹا مجھ سے دور کر دیا۔ تم اپنی ماں چاہتے ہو، میں اپنا بیٹا۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہاری ماں کی جگہ نہیں لے سکتی، میں تمہیں اس طرح گلے نہیں لگا سکتی جس طرح وہ لگاتی، لیکن جیسا کہ مجھے میرے بیٹے کی چاہ ہے تو میں تمہیں اپنے بچے کی طرح گلے لگا سکتی ہوں، تم مجھے اپنی ماں کی طرح سمجھ سکتے ہو۔ عثمان کہتے ہیں شکریہ سلجان خاتون، میں آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ سلجان خاتون خود بھی روتے ہوئے عثمان کو گلے لگا لیتی ہیں۔ اس کے بعد ایرطغرل کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دراگوس ہمارے لیے زندہ زیادہ فائدہ مند ہے، قلعے والے اور الباستی دونوں ہی اسے بچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم بالکل یہی چاہتے ہیں۔ آرتک صاحب پوچھتے ہیں تو آپ نے اسی لیے بیبولت صاحب کو بلایا حضور؟ ایرطغرل کہتے ہیں اگر بیبولت ہی الباستی ہے جیسا کہ ہمیں شک ہے تو وہ دراگوس سے بات کرنے کے بعد اپنا پہلا قدم اٹھائے گا، لگتا ہے وہ ہم پر قلعے کے آدمیوں کے ساتھ حملہ کرے گا، اس کی تلوار اس کے جرم کی نشاندہی کرے گی، وہی الباستی ہے، یہ بنا شک کے ثابت ہو جائے گا۔ ہم کل سوگوت میں تیاریاں شروع کریں گے۔ عبد الرحمن، ایک ہی وار میں ہم الباستی، دراگوس اور لیف کے قلعے کو تباہ کر دیں گے۔ عبد الرحمن پوچھتے ہیں لیف کے قلعے؟ ایرطغرل جواب دیتے ہیں دراگوس اور الباستی کو یہاں رکھنا ہمارا واحد مقصد نہیں ہے، ہمارا اصل ہدف ان کے خالی قلعے پر قبضہ کرنا ہے۔ اس پر ترگت کہتے ہیں اس قلعے نے ہمیں بہت پریشان کیا ہے، اس نے کیچڑ کی طرح بیماری پھیلائی ہے، ہمیں اس کو خالی کرنا ہی ہوگا۔ ایرطغرل جواب دیتے ہیں کل سوگوت تمہارے دشمنوں کا قبرستان بن جائے گا اور غدار بے نقاب ہوں گے، ہم کل قلعے اور ہماری صفوں میں شامل بدی سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اسی دوران دومرل اندر داخل ہو کر بتاتا ہے حضور بیبولت صاحب سوگوت پہنچ گئے ہیں۔ ایرطغرل کہتے ہیں اسے آنے دو تاکہ پہلے وہ ہمارے پاس شکار لانے والا باز بنے اور پھر وہ خود شکار ہو جائے۔ اس کے بعد بیبولت کی سوگوت میں آمد دکھائی جاتی ہے۔ وہاں موجود محافظ کہتا ہے ایرطغرل صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں بیبولت صاحب، جس پر بیبولت جواب دیتا ہے چلو چلیں، پھر انہیں انتظار نہیں کرواتے۔ جبکہ اندر موجود آرتک صاحب ایرطغرل سے کہتے ہیں بیبولت کو سب کے سامنے بے نقاب کرنے کا خیال اچھا ہے، کیونکہ اگر ہم بیبولت کو بے نقاب کیے بغیر قتل کر دیں تو ہم امرولوں کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے اور یہ دوسرے ترک قبیلوں کو بے چین کر دے گا۔ پھر ایرطغرل کہتے ہیں اگر وہ سچ میں الباستی ہے تو اس کی بہنوں کو بھی یہ نہیں پتا، کیونکہ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ الباستی ہے تو اس کا قبیلہ بھی اسے ترک کر دیتا۔
اسی دوران بے بولات بہت تیزی سے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ایرتغرل صاحب آپ نے میرے بابا کے قاتل دراگوس کو پکڑا ہے، کہاں ہے وہ؟ ایرتغرل کہتے ہیں پہلے پرسکون ہو جائیں بے بولات صاحب، وہ زندان میں ہے۔ بے بولات پوچھتا ہے اگر وہ سوگوت میں مرنے والا کمانڈر نہیں تھا تو وہ کون ہے؟ ایرتغرل بتاتے ہیں زانگوچ، دراگوس زانگوچ تھا بے بولات صاحب۔ بے بولات حیرانگی سے پوچھتا ہے زانگوچ، وہ بیچارہ کبڑا کیسے ہو سکتا ہے، وہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایرتغرل کہتے ہیں وہ کبڑا اور بیچارہ نہیں ہے، آپ جب اسے دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے۔ بے بولات جواب دیتا ہے ایرتغرل صاحب مجھے میرے بابا کا بدلہ لینے کی اجازت دیں۔ ایرتغرل کہتے ہیں ہم انتقام نہیں زمینوں پر انصاف کی پیروی کرتے ہیں، کل اس کو سب کے سامنے پھانسی دی جائے گی جن کو اس نے ذلیل کیا۔ بے بولات سوال کرتا ہے کل کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ ایرتغرل جواب دیتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بتائے گا۔ وہ سیدنا شموئیل علیہ السلام۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے جب وادی مقدس کو فتح کر لیا تو اس کے بعد آپ زندگی کے آخری لمحات تک بنی اسرائیل کو توراۃ کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے ان کے آپس کے جھگڑوں کے لیے ایک محکمہ بھی قائم کر دیا۔ اس محکمے میں قاضی حضرات ان کے مقدمات سنا کرتے تھے۔ ان قاضی حضرات میں سیدنا شموئیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ بنی اسرائیل کو ہدایت کا کام اب ان کے سپرد ہوا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم میں عمالقہ قوم آباد تھی۔ ان کا ایک بادشاہ جالوت بہت ظالم اور جابر تھا۔ جالوت نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل کے بہت سے سرداروں اور قبیلوں کے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے باقی لوگوں پر خراج یعنی ٹیکس لگا دیا، توراۃ کی بے حرمتی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ دور بہت دردناک تھا، اور ایسا اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں تھا۔ خاندان نبوت میں البتہ ایک غریب عورت تھی، وہ بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا اور اس خاتون کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام شموئیل رکھا گیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ شموئیل دراصل عبرانی زبان کا لفظ اشموئیل ہے جو بعد میں شموئیل بن گیا۔ عربی میں اس کا ترجمہ اسماعیل ہے۔ شموئیل بڑے ہوئے تو قاضی بن گئے۔ ان کی نیک نامی کی وجہ سے اس قوم نے پریشانی سے ان سے کہا آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ آپ بنی اسرائیل کی عادات سے واقف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا اگر میں نے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا اور تم نے اس کا حکم نہ مانا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا تو تم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں تم لوگ موت سے ڈر کر شہر سے پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ اس کی یہ سزا ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر موت طاری کر دی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا ہم بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ آپ اطمینان رکھیں، اگر ہمیں جہاد کا حکم ملا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جم کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جب انہوں نے پختہ وعدہ کر لیا اور بادشاہ مقرر کرنے پر بہت زور دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست منظور کر لی اور انہی میں سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت جسم کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی ایک مشہور شخص تھا۔ طالوت کا نام سنتے ہی ان لوگوں کا رنگ بدل گیا، یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی وہ کیا وعدہ کر چکے ہیں، اور کہنے لگے یہ تو غریب ہے، یہ کیا حکومت کرے گا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم میں سے کسی مالدار آدمی کو بادشاہ بناتے۔ اس پر شموئیل علیہ السلام نے فرمایا میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا تو تم اس کی مخالفت کرو گے، اور یہی ہوا۔ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اسے علم بھی دیا ہے اور قد و قامت بھی،
اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔ اب بھی وہ قوم اپنی خودسری سے باز نہ آئی اور کہنے لگی، اگر آپ نے اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ بنایا ہو تو اس کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے لیے سکون کا سامان ہوگا، اور اس میں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس صندوق کے آنے میں تم لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تابوت سکینہ کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دشمن سے جنگ کے وقت یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سکون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ جالوت نے جب بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تو یہ صندوق بھی ساتھ لے لیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ صندوق پھر سے بنی اسرائیل کو مل جائے تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ کافر لوگ اس صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔ اس طرح دشمنوں کے 5 شہر وبا کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اب کافر لوگ اس صندوق کو منحوس خیال کرنے لگے، ان کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے 2 بیلوں پر لادا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے طالوت کے گھر کے دروازے تک پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب طالوت نے جالوت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ جنگ بہادر آدمی لڑ سکتا ہے۔ جب وہ جان کی بازی لگا کر لڑتے ہیں تو تب اسے فتح کی صورت نظر آتی ہے۔ لڑنے والے بزدل ہوں یا منافق ہوں تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے طالوت نے سوچا جنگ سے پہلے ان لوگوں کا امتحان لے لیا جائے۔ امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہیں ساتھ لے لیا جائے گا۔ آخر میں طالوت حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ موسم بہت گرم تھا۔ انہوں نے لشکر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو لڑنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس طرح 80,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب طالوت نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا، ہمارے سامنے ایک نہر ہے، تم اس نہر سے پانی نہ پینا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو پی لے گا ہم اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں، چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت تھوڑے سے آدمیوں نے چلو بھر پانی پیا۔ باقی لشکر نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پانی پیا۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تو پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پانی پیا تھا ان کی پیاس بڑھتی چلی گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا، ہم میں جالوت سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس طرح وہ لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں بزدلی دکھاتے تو ان کی بزدلی کا اثر مجاہدین پر پڑتا، اسی لیے طالوت نے امتحان لیا تھا۔ اب طالوت کے ساتھ صرف 313 آدمی رہ گئے۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے نہایت پرخلوص انداز میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، جتنا صبر ہے سب ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور اس کافر قوم پر ہمیں غالب کرنے میں ہماری مدد کر۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو جالوت میدان میں نکلا اور لڑکاڑا، ہے کوئی بہادر جو میرے مقابلے پر آئے؟ جب کوئی نہ نکلا تو طالوت کو بہت رنج ہوا۔ اسرائیلیوں کی بزدلی گویا باقی تھی۔ جالوت کا قد 6 ہاتھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ پیتل کی ذرہ اور کھول پہنے ہوئے تھا۔ اسرائیلی اس کی بہادری کے قصے سن سن کر اس سے مرعوب ہو چکے تھے، اس لیے کسی نے اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کی۔ آخر طالوت نے اعلان کیا، جو بہادر آگے بڑھ کر جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی آدھی سلطنت اسے دے دوں گا اور شہزادی سے اس کا نکاح کر دوں گا۔ یہ اعلان سن کر کئی آدمی میدان میں نکلے،
لیکن جب اس پر نگاہ پڑتی تو واپس لوٹ آتے۔ طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جنہیں بعد میں نبوت ملی۔ ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے۔ آپ سب بھائیوں سے چھوٹے تھے اور جنگ میں شریک تھے۔ والد نے اسرائیلیوں اور اپنے بیٹوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے ساتھ بھیج دیا تھا۔ راستے میں آپ کو 3 پتھر ملے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے۔ اللہ کے حکم سے ان پتھروں نے داؤد علیہ السلام سے کہا، اے داؤد، تو ہمیں اٹھا لے، ہم جالوت کو قتل کر دیں گے۔ آپ نے وہ پتھر اٹھا لیے اور میدان میں پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا کہ جالوت کے مقابلے میں کوئی اسرائیلی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، چنانچہ آپ نے طالوت سے لڑائی کی اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا، تم کم عمر ہو، نہ تجربہ کار ہو، اس لیے تم نہ جاؤ۔ آپ نے کہا، نہیں، آپ ہی مجھے اجازت دے دیں۔ آخر آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ آگے بڑھے اور جالوت کے ساتھ جا کھڑے ہوئے۔ اس نے آپ کو بچہ سمجھ کر کوئی اہمیت نہ دی، کہنے لگا، کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑے ہو؟ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ پتھر اسے اٹھا کر دے مارے۔ اس کا سر پاش پاش ہو گیا۔ اس کے مرتے ہی جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ جالوت کے 1,00,000 فوجی میدان سے بھاگ نکلے۔ طالوت حضرت داؤد علیہ السلام کے اس کارنامے سے بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی آپ سے کر دی اور آپ کو حکومت میں شامل کر لیا۔ اسرائیل کے بہت سے سرداروں اور قبیلوں کے بڑے لوگوں کو گرفتار کر کے باقی لوگوں پر خراج یعنی ٹیکس لگا دیا، تورات کی بے حرمتی کی۔ بنی اسرائیل کے یہ دور بہت دردناک تھا، اور ایسا اس وقت ہوا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ اب بنی اسرائیل کا کوئی نبی نہیں تھا۔ خاندان نبوت میں البتہ ایک غریب عورت تھی۔ وہ بہت تنگ دستی کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر رحم فرمایا اور اس خاتون کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اس بچے کا نام شموئیل رکھا گیا۔ آپ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے تھے۔ شموئیل دراصل عبرانی زبان کا لفظ اشموئیل ہے، جو بعد میں شموئیل بن گیا۔ عربی میں اس کا ترجمہ اسماعیل ہے۔ شموئیل بڑے ہوئے تو قاضی بن گئے۔ ان کی نیک نامی کی وجہ سے اس قوم نے پریشانی سے ان سے کہا، آپ ہمارا کوئی بادشاہ مقرر کر دیں۔ آپ بنی اسرائیل کی عادات سے واقف تھے، اس لیے آپ نے فرمایا، اگر میں نے کوئی بادشاہ مقرر کر دیا اور تم نے اس کا حکم نہ مانا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا تو تم نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے زمانے میں تم لوگ موت سے ڈر کر شہر سے پہاڑ پر چلے گئے تھے۔ اس کی یہ سزا ملی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر موت طاری کر دی تھی۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کی بات سن کر بنی اسرائیل نے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، ہم بہت ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، کب تک ایسی زندگی گزاریں گے؟ آپ اطمینان رکھیں، اگر ہمیں جہاد کا حکم ملا تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جم کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ جب انہوں نے پختہ وعدہ کر لیا اور بادشاہ مقرر کرنے پر بہت زور دیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست منظور کر لی اور انہی میں سے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت جسم کے لحاظ سے بھی اور علم کے لحاظ سے بھی ایک مشہور شخص تھا۔ طالوت کا نام سنتے ہی ان لوگوں کا رنگ بدل گیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ ابھی وہ کیا وعدہ کر چکے ہیں، اور کہنے لگے، یہ تو غریب ہے، یہ کیا حکومت کرے گا؟ آپ کو چاہیے تھا کہ ہم میں سے کسی مالدار آدمی کو بادشاہ بناتے۔ اس پر شموئیل علیہ السلام نے فرمایا، میں تو تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر میں نے تم پر کسی کو بادشاہ مقرر کر دیا تو تم اس کی مخالفت کرو گے، اور یہی ہوا۔ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو پسند فرمایا ہے، اسے علم بھی دیا ہے اور قد و قامت بھی۔ اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا ہے۔
اب بھی وہ قوم اپنی خودسری سے باز نہ آئی اور کہنے لگی اگر آپ نے اللہ کے حکم سے اسے بادشاہ بنایا ہو تو اس کی صداقت کے لیے ہمیں کوئی نشانی دکھائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کے لیے سکون کا سامان ہوگا، اور اس میں کچھ وہ چیزیں بھی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس صندوق کے آنے میں تم لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تابوت سکینہ کا پہلے ذکر آ چکا ہے۔ یہ ایک ایسا صندوق تھا جس میں تبرکات رکھے ہوئے تھے۔ دشمن سے جنگ کے وقت یہ صندوق ساتھ رکھتے تھے تو انہیں سکون رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں کامیابی عطا فرماتے تھے۔ جالوت نے جب بنی اسرائیل پر غلبہ حاصل کیا تو یہ صندوق بھی ساتھ لے لیا تھا، اس لیے بنی اسرائیل کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ وہ صندوق پھر سے بنی اسرائیل کو مل جائے تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ کافر لوگ اس صندوق کو جہاں رکھتے وہاں وبا پھوٹ پڑتی۔ اس طرح دشمنوں کے 5 شہر وبا کی وجہ سے خالی ہو گئے۔ اب کافر لوگ اس صندوق کو منحوس خیال کرنے لگے، ان کے دلوں میں اس کی نفرت بیٹھ گئی۔ تنگ آ کر انہوں نے اسے 2 بیلوں پر لادا اور انہیں دھکا دیتے ہوئے طالوت کے گھر کے دروازے تک پہنچا گئے۔ بنی اسرائیل نے اس صندوق کو دیکھ کر طالوت کی بادشاہت کو قبول کر لیا۔ اب طالوت نے جالوت سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ایسے میں انہیں خیال آیا کہ جنگ بہادر آدمی لڑ سکتا ہے۔ جب وہ جان کی بازی لگا کر لڑتے ہیں تو تب اسے فتح کی صورت نظر آتی ہے۔ لڑنے والے بزدل ہوں یا منافق ہوں تو چاہے ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، شکست ہو جاتی ہے۔ اس لیے طالوت نے سوچا جنگ سے پہلے ان لوگوں کا امتحان لے لیا جائے۔ امتحان میں جو لوگ کامیاب ہوں گے انہیں ساتھ لے لیا جائے گا۔ آخر میں طالوت حملہ کرنے کے لیے نکلے۔ موسم بہت گرم تھا۔ انہوں نے لشکر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو لڑنا چاہے وہ ہمارے ساتھ چلے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں۔ اس طرح 80,000 آدمی آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اب طالوت نے ان کا امتحان لیا اور ان سے کہا ہمارے سامنے ایک نہر ہے، تم اس نہر سے پانی نہ پینا۔ جو پانی نہیں پیے گا وہ ہمارے ساتھ چلے گا، اور جو پی لے گا ہم اسے ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ ہاں چلو بھر پانی پینے کی اجازت ہے۔ اس واضح حکم کے باوجود بہت تھوڑے سے آدمیوں نے چلو بھر پانی پیا۔ باقی لشکر نے بے صبری کا مظاہرہ کیا اور خوب پانی پیا۔ اب جن لوگوں نے چلو بھر پانی پیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی تو پیاس بجھا دی، اور جنہوں نے خوب پانی پیا تھا ان کی پیاس بڑھتی چلی گئی اور ان کے لیے آگے چلنا مشکل ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہم میں جالوت سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس طرح وہ لوگ لشکر سے الگ ہو گئے۔ اگر میدان جنگ میں